देखिए ये जो इमेज है इसमें एक हदीस कोट की गई है, एक हदीस लिखी गई है सुनन नसई के हवाले से और कभी मुस्नद अहमद के हवाले से, और ये मतलब तकरीबन दसियों साल से ये चीज़ फैलाई जा रही है। मैं तो तकरीबन दसियों साल से देख रहा हूँ इसको, क्योंकि 10 साल से मैं नेट चलाता हूँ, तो मेरे नज़र में ही बार बार ये लोग फैलाते रहते हैं। अब ये जो मुस्नद अहमद की हदीस है या सुनन नसई की हदीस है, इसका तर्जमा भी गलत सलत करते हैं और फिर उससे जो इस्तेदलाल करते हैं वो भी गलत है, दोनों गलत है। नहीं, हदीस तो सही है, हदीस में कोई मसला नहीं है, लेकिन हदीस का तर्जमा गलत करते हैं और फिर हदीस से जो मतलब कशीद करते हैं ना, जैसे देखिए टाइटल क्या है, मीलाद पर सहाबा रजी अल्लाह अन्हु का जुलूस। कितना झूठा टाइटल है। हदीस में मीलाद पर सहाबा के जुलूस का कोई नामो निशान ही नहीं है, कोई भी नामो निशान नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा हदीस पूरी, जबकि इन्होंने बिला वजह मीलाद कर दिया। अब आगे देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है, इस इमेज में देखिए क्या कहा है। तर्जुमा बताओ। सबसे पहले देखिए इसमें है कि तर्जुमा करते हैं कि हजरत मुआविया फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु के जुलूस में आए। ये सहाबा के जुलूस में आए, ये रवायत में कहाँ है? कहीं नहीं है। ये सुनन नसई की रवायत है। अगर सुनन नसई की रवायत में हम जाके देखते हैं तो वहां ऐसा कोई भी नामो निशान नहीं है कि सहाबा के जुलूस में आया, ऐसी कोई बात है ही नहीं सुनन नसई में। सुनन नसई के अल्फाज क्या है? उसमें है कि इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज अला हलकतिन यानी मिन अस्हाबिही, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हलके में आए, यानी सहाबा कहीं पे बैठे हुए थे, उस हलके में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। सहाबा किराम कहीं बैठे हुए थे, वहां पे आए। लेकिन इसका ये तर्जमा करना कि सहाबा के जुलूस में आए, तो जुलूस एक इस्तिलाह है ना इनकी, जुलूस निकालना, जुलूस निकालना। भाई कहीं किसी चार आदमी का बैठना, लोगोई माने में बैठने का जिक्र होना और इस्तिलाही माने में जुलूस का जिक्र होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो टाइटल दिया सहाबा का जुलूस, तो जुलूस एक बिदतियों की इस्तिलाह है भाई। इस इस्तिलाही माने में हदीस में जुलूस का नामो निशान ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में जुलूस इस माने में इस्तेमाल ही नहीं हुआ जिस माने में आज ये जुलूस का इस्तेमाल करते हैं। तो हदीस में कादा का लफ्ज है कि बैठे, जलसा भी लफ्ज हो तब भी मसला नहीं है, क्योंकि वहां कुछ सहाबे कराम बैठे हुए हैं। उस बैठक को, उन सहाबे कराम के बैठने को ये तर्जुमा कर रहे हैं कि मिलाद का जुलूस है। वो मिलाद का जुलूस नहीं था, वो जुलूस वो है ही नहीं जो ये ताबीर कर रहे हैं। अब आगे देखिए, कहते हैं कि दरियाफ्त फरमाया तुम किस वजह से जलसा किए हो। ये कितना जो है तकल्लुफ वाला तर्जुमा है। अल्लाह ने फरमाया कि मा अजलसकुम, अरबी के अल्फाज क्या है कि मा अजलसकुम, तुम्हें किस चीज ने यहाँ बैठाया, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। अब तुम यहाँ क्यों बैठे हो, उसका तर्जुमा क्या किया है, क्या है कि दरियाफ्त फरमाया कि तुम किस वजह से जलसा किए हुए हो। जलसा, तो ये जो तर्जुमे में जो डंडी मार रहे हैं ना, वो बताना चाहते हैं कि देखो जुलूस था, तो जुलूस के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यह कहते हैं कि उन्होंने अर्ज किया। अब यहाँ पे इन्होंने अरबी अल्फाज भी नकल किए हैं कि सहाबा का जवाब क्या था। देखिए सहाबा का जवाब क्या है, कहते हैं जलसना नदउल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। कहते हैं कि जलसना नदउल्लाह, हम बैठे हुए हैं अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। नहमदहु, अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं। अला, इस बात पर कि हदाना लिदीनिही, अल्लाह ताला ने अपने दीन की तरफ हमारी हिदायत की। व मन्ना अलैना बिक, और अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया आपके जरिया। यहाँ जो बिक है ना, बिक आपके जरिया, मन्ना अलैना बिक, यही जो दो लफ्ज है ना, यही इनके इस्तिलाल की बुनियाद है। कि सहाबा से जब पूछा कि यहाँ क्यों बैठे हो, तो सहाबा ने कहा कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया कि हमें दीन इस्लाम दिया और आपके जरिए हम पर अल्लाह ताला ने एहसान किया। तो कहते हैं देखो सहाबा किराम ने जिक्र किया
کہ آپ کے ذریعے ہم پر احسان ہوا، تو یہ میلاد کا جلوس ہو گیا، یہ صحابہ کرام نے میلاد بنایا۔ اب اس میں ایک دو بات آپ غور کیجیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو بک ہے نا، بک لفظ بک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا ہے، یہ روایت میں راوی کی غلطی ہے۔ اس روایت کے تمام طرق کو آپ اکٹھا کریں گے تو یہ روایت صرف سنن نسائی میں نہیں ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے۔ تو سنن ترمذی میں آپ دیکھیں گے تو یہاں ہے منا علینا بھی ہے، کہانی ہے، بھی ہے، بلکہ یہی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ میں اس کو شیئر کر کے میں دکھا دیتا ہوں صحیح مسلم میں، تاکہ بات بہت ہی واضح ہو جائے۔ صحیح مسلم میں دکھاتا ہوں، میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، ایک منٹ۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ نمبر بتا دیں صحیح مسلم کا نمبر، صحیح مسلم میں 2701، صحیح مسلم 2701 جی جی ہاں، یہ اسکرین پہ آ سکتی ہے، آ سکتی ہے تو لے آئے جی۔ آپ نے شیئر کیا شیخ؟ ایک منٹ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا میں لے آؤں، میرے پاس کھل گیا۔ یہ دیکھیے آگے شاید آیا اسکرین آئی ہے، میں یہاں سے لے کے آ گیا sunna.com۔ اچھا ایک منٹ ہے، ہاں یہاں پہ یہ تھوڑا سا بڑا کیجیے۔ اس میں منا، اس میں کیا ہونا چاہیے، اس میں ہونا چاہیے منا بھی علینا، یہ الفاظ ہونے چاہیے۔ یہ الفاظ یہاں پہ دکھ رہے ہیں صحیح مسلم میں، اور نیچے اور نیچے 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 اور نیچے ما اجلسنا، اور نیچے اور نیچے، ہاں بس دیکھیے اس میں صاف دکھ رہا ہے کہ نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومنا به علینا، منا به علینا، یعنی صحابہ کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسلام کی طرف ہماری ہدایت کی اور اسلام کے ذریعے ہم پر احسان کیا، اسلام کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیے جب روایتوں میں کسی لفظ میں اختلاف ہونا تو صحیحین کے جو الفاظ ہیں وہ ان کو ترجیح حاصل ہوگی۔ تو یہ ایک دو روایت میں راوی کی غلطی ہو گئی ہے، ایک دو روایت میں راوی نے اس کو بکا بنا دیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور بھی کئی کتابیں، الشریعہ للاجری میں ہے۔ مطلب آپ کو 7-8 کتابیں کھول کر دیکھیں گے، سب جگہ یہی الفاظ ملیں گے جو صحیح مسلم میں ہے کہ منا به علینا۔ تو بات کیا ہو رہی، صحابہ کرام نے کیا کہا کہ ہم بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، ہم بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ سے دعا ہو رہی ہے، اللہ کی ثنا ہو رہی ہے۔ تو جب پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں کیا کر رہے ہو، تو صحابہ نے جواب دیا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسلام کی طرف ہماری ہدایت کی ہے، ہمیں اسلام دیا ہے، اور اس دین کے ذریعے ہم پر اللہ نے احسان کیا۔ تو بھائی یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور تک کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، یعنی صحابہ جو بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی ثنا کر رہے تھے، اللہ کی حمد کر رہے تھے۔ تو بکا جو سنن نسائی میں آ گیا ہے یا اور بھی کچھ کتابوں میں آ گیا ہے وہ راوی کی غلطی ہے۔ صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح ہیں جو آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہی حدیث آپ جا کے مصنف ابن ابی شیبہ میں پڑھیں، وہاں بھی یہی الفاظ ملیں گے۔ یہی حدیث جا کے آپ سنن ترمذی میں پڑھیں، وہاں بھی یہی الفاظ ملیں گے۔ یہی حدیث آپ جا کے صحیح ابن حبان میں پڑھیں، وہاں بھی یہی الفاظ ملیں گے۔ یہی حدیث جا کے شریعہ للاجری میں پڑھیں، وہاں بھی یہی الفاظ آپ کو ملیں گے۔ یعنی بہت ساری کتب حدیث میں آپ کو یہی ملے گا جو صحیح مسلم۔ تو ایک تو صحیح مسلم میں الفاظ ہے، اور دوسرا کہ ایک قطار لگی ہوئی ہے کتب حدیث کی کہ سب جگہ یہی لکھا ہوا ہے منا به علینا۔ اب اس ایک لفظ سے چپک کے اور اتنا بڑا استعلال کر دینا یہ بالکل درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس پوری روایت میں صحابہ کرام جو بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، اگر ہم ایک جملے میں کہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اللہ کی ثنا کر رہے تھے، اور یہ کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو روایت کے الفاظ ہیں وہ ان کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فخر کرتا ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ حالانکہ دلائل کی روح سے راجع ثابت ہو گیا کہ وہی ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں ان کے الفاظ جو انہوں نے نقل کیے ہیں، جو سنن ترمذی کے جو الفاظ ہیں، چلو ہم اسی کو مان لیتے ہیں۔ سنن نسائی کے جو الفاظ ہیں اسی کو مان لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا جواب دیا، صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہے اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ تو آپ کے ذریعے، تو اس میں دیکھیے ذکر کس کا ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی ثنا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ آپ کے ذریعے کیا مطلب ہے؟
یہ پیدائش ہے جو ٹائٹل لگایا ہے امیج پہ انہوں نے کہ میلاد پر صحابہ کا جلوس. یہ صحابہ کرام مان لیں کہ بک ہے، یعنی رسول کا تذکرہ ہے. تو صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس سیاق میں کیا کہ اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا اور آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت دی اسلام کے ذریعے، اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا. تو آپ کے ذریعے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مراد ہے یا رسالت مراد ہے؟ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مراد ہے، آپ کی نبوت مراد ہے کہ آپ کو نبی بنا کے، آپ کو رسول بنا کے ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، یعنی آپ کو رسول بنا کے ہمارے پاس بھیجا. تو یہاں صحابہ کرام جس چیز کو احسان مان رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا ہے، آپ کا نبی ہونا ہے. یہاں میلاد کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں، یعنی میلاد کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں. یار رسالت کی بات ہے کہ رسالت اور نبوت پر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بحیثیت رسول اور نبی بنا کر ہمارے پاس جو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. تو یہاں اصل میں ذکر اللہ ہی کا ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہدایت دی، اسلام کی، آپ کو رسول بنا کے ہم پر بھیجا. پوری جو حمد ہو رہی ہے صحابہ کرام کی مجلس میں وہ اللہ کی حمد ہو رہی ہے، وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اچھا، اور یہاں رسالت اور نبوت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کے، نبی بنا کے جو ہمارے پاس بھیجا ہے، آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا. اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ یہ ولادت ہی مراد. چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ چلو یہ جو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم پر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اصل احسان تو یہ ہے نا کہ نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا. اصل پیدائش بھی بہت اہم چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اہم چیز ہے. ہم اس کو ایسا نہیں کہتے اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سب سے ممتاز کرنے والی جو چیز ہے نا وہ پیدائش نہیں، وہ آپ کا نبی ہونا ہے، وہ آپ کا رسول ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے عظیم چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جڑی ہوئی سب سے عظمت والی جو چیز ہے نا وہ رسالت ہے، وہ نبوت ہے، پیدائش نہیں ہے. پیدائش تو ابھی ہر انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن ہر انسان رسول نہیں ہوتا ہے، ہر انسان نبی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت یہ احسان ہے نہ صرف صحابہ کرام پر بلکہ پوری انسانیت پر، پوری دنیا پر. چلو مان لیتے ہیں کہ اس میں پیدائش بھی ہم شامل کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور رسول بنایا. تو یہ جو بیٹھک ہے صحابہ کرام کی جو بیٹھے ہوئے تھے، آپ بتائیں کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا یہ یوم پیدائش منا رہے تھے؟ کیا 12 ربیع الاول کا دن تھا؟ یہ اس روایت میں تو یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن یا کوئی تاریخ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے. روایت میں دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے کہ صحابہ بیٹھ کے جلسہ کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں. اور روایت میں اوپر سے نیچے تک کہیں دور دور تک اس کا تذکرہ نہیں، لیکن کتنی زبردستی سے اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میلاد کا ذکر نہیں، حتیٰ کہ یوم میلاد کا بھی ذکر نہیں ہے، نہ تاریخ میلاد کا ذکر ہے نہ یوم میلاد کا ذکر ہے. سرے سے کسی بھی چیز کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا چلو یہ بھی مان لیتے ہیں نا کہ اگر سپوز ہوتا بھی، یعنی تاریخ میلاد کا ذکر بھی ہوتا تو تاریخ میلاد کا موقع بھی ہوتا، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو یہ تذکرہ ہے، جو یہ بات ہے، اصل میں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں. کیا یہ جس انداز سے انہوں نے گڑھی ہے، عید میلاد گڑھی ہے، ایک ڈیٹ اس کے لیے طے کر رکھی ہے، حالانکہ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں، چلو ثبوت ہو بھی تب بھی یہ اجازت نہیں مل جاتی ہے کہ ایک آدمی، ایک انسان، ایک امتی کسی بھی تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو منا لے. اب اس سے پہلے بھی شیخ سرفراز نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس نعمت کے حوالے سے جشن منا لیں. دیکھیں کتنے انبیاء علیہ السلام کو فتح ملی ہے دشمنوں پہ، کتنے انبیاء علیہ السلام کو کامیابی ملی ہے، خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی ہے. اب دیکھیں موسیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینہ تو دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، تو پوچھا گیا تو بتایا لوگوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح نصیب ہوئی، اس حوالے سے روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں. اب دیکھیے اس کو ایک حیثیت دے دی گئی اس نسبت سے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنا پہلے فرض تھا، آج بھی مستحب ہے. یعنی عاشورہ کا روزہ آج بھی ہمارے لیے مشروع ہے. تقریباً 5-6 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا، اور بھی صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا. مناسبت کیا بتائی گئی یہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فتح نصیب ہوئی، فتح مکہ. فتح مکہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، اسلامی تاریخ کا عظیم الشان واقعہ ہے. لیکن کیا فتح مکہ بولے اتنی بڑی نعمت
ملی تو کیا اس کو ہم اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیں گے؟ اس دن کوئی چیز منانا شروع کر دیں گے؟ نہیں. تو یہ کسی دن کو اپنی طرف سے کہ اس کو جشن کے طور پہ متعین کر دینا، عید کے طور پہ متعین کر دینا، یہ ہرگز درست نہیں ہے. اس روایت میں آپ اوپر سے نیچے تک دیکھ ڈالیے، کہیں بھی جشن یا عید والی کیفیت نہیں ہے، نہ جشن ہے نہ عید ہے، اور نہ ایسا صحابہ کرام کا کوئی معمول تھا. اس طرح کی جو بیٹھک ہے نا، یہ صحابہ کرام کی بیٹھک، یہ علمی بیٹھک، علم یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ روایت کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. یہ سنن نسائی کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہی روایت اصل میں صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن یہ لوگ صحیح مسلم سے نہیں پیش کرتے ہیں. کیوں نہیں پیش کرتے؟ کیونکہ ان کا مطلب ثابت نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ اصول کیا ہے روایتوں کے حوالہ دینے کا اصول کیا ہے کہ کوئی روایت اگر بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، تو سب سے پہلے وہاں سے حوالہ دیا جاتا ہے. ہاں اگر کوئی چیز اضافہ ہے یعنی اس میں نہیں ہے کہیں اور ہے تو ظاہر سی بات ہے بعد کی کتابوں کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز صحیح بخاری میں ہے یا صحیح مسلم میں ہے اور دوسری کتب میں بھی وہی الفاظ ہیں، تھوڑا سا کچھ چینج ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بخاری کے جو الفاظ ہیں اسے اہمیت دی جائے گی، مسلم کے جو الفاظ ہیں اسے اہمیت دی جائے گی. لیکن یہ لوگ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے اس کو نہیں پیش کریں گے، اس کو جا کے سنن نسائی مسند احمد کے حوالے سے پیش کریں گے. حالانکہ مسند احمد کے بارے میں بتاتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں، مسند احمد کے نسخوں میں بھی اختلاف ہے. مسند احمد کے ایک نسخے میں بھی کہا ہے اور باقی نسخوں میں بھی ہی ہے، جیسا کہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے، لیکن بلا وجہ وہاں کا حوالہ لوگ بتائیں گے. تو خلاصہ یہ کہ یہ سنن نسائی کی ایک روایت تھی جسے پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی کہ دیکھو صحابہ نے بھی منایا. اب اچھا ایک لائن میں اور بول دوں لاسٹ میں، جو میں نے پچھلی اسٹریم میں بھی بولا تھا کہ ان لوگوں کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے. ارے بھائی جب تم یہ مان لو کہ صحابہ نے منایا ہے عید میلاد اور اللہ کے نبی نے آ کے باقاعدہ اس کو اپروو کر دیا کھڑے ہو کے، اتنی بڑی جگہ دلیل تمہارے پاس ہے تو بھائی بدعت حسنہ کیوں کہتے ہو؟ کیوں بدعت حسنہ کہتے ہو؟ ادھر ادھر سے دلیل لاتے ہو کہ نہیں امام بخاری نے وہ نماز پڑھ لی، وہاں سے دلیل لے لیا، فلاں سے دلیل لیا، یہاں سے دلیل لیا. کیوں؟ اگر اتنی بڑی واضح دلیل تمہارے پاس ہے تو ہمت کیوں نہیں؟ ابھی دیکھیے پچھلی اسٹریم میں پوچھا جا رہا تھا کہ اس بندے سے کہ لاؤ دلیل لاؤ دلیل لاؤ، وہاں یہ ہمت نہیں ہوتی ان کو روایت پڑھنے کی. ہاں یہ ادھر جا کے پبلک کو بیوقوف بنائیں گے، لیکن یہاں اس روایت کو پیش کر کے اتنی جرت نہیں ہے کہ اس سے عید میلاد کا استدلال وہ کر سکیں. تو تضاد بیانی کے شکار ہے. کبھی کہیں گے کہ وہ مستحب ہے، اچھا سمجھ کے ہم کر رہے ہیں، یعنی بدعت حسنہ بولیں گے، اور پھر یہاں پہ جو ہے حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تضاد ہے. پہلے یہ طے کر لو بھیا یہ جو عید میلاد مناتے ہو یہ حدیث سے ثابت ہے یا بدعت حسنہ ہے، تاکہ اسی حساب سے بات کی جائے نا. آپ سے پتہ ہی نہیں چلتا ان لوگوں کو کہ ان لوگوں کی باتیں سن کے کہ وہ لوگ بدعت مانتے ہیں یا حدیث سے مانتے ہیں. کبھی تو قرآن سے ثابت کرنے لگتے ہیں، کبھی حدیث سے ثابت کرنے لگتے ہیں، اور کبھی بدعت حسنہ بولنے لگتے ہیں. پتہ نہیں ان کی دلیل کیا ہے. اور یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ اگر اماموں کو چھوڑ دیا تو ایسے بھٹکتے رہو گے. خود دیکھیے اگر اپنے اماموں کو جن کی تقلید کرتے ہیں انہی کا سہارا لیا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی. اس مسئلے میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کبھی قرآن، کبھی حدیث، کبھی بدعت حسنہ، کبھی فلاں، کبھی دھماکہ، لیکن کبھی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ لاؤ دیکھ لیں کہ ہمارے امام نے کیا کہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حوالے سے کیا کہا. تو انہوں نے تو عید میلاد النبی منائی ہے نہ ایسی کوئی تعلیم دی. تو یہ چند باتیں تھی اس حدیث کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہر طرح کی گمراہیوں سے، بدعت و خرافات سے بچائے. جزاک اللہ خیر شیخ. چلیں ابھی ہم تھرڈ کمنٹ لے رہے ہیں شیخ شعبان کا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کمنٹس میں بہت گرما گرمی چل رہی ہے. ارے بھائی آپ لوگوں کو پورا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ ایک اچھے فارمیٹ کے ساتھ. آج ہم لمبے ڈسکشن کی جگہ کوئک سوال کوئک جواب انشاءاللہ ہم لوگ وہ دیکھیں گے. تو اپنے سوالوں کو یہاں کے پوچھیے، تھوڑا سا جذبہ وہاں یہاں کے لیے بھی باقی رکھیے، اور کمنٹ میں پورا جذبہ ختم ہو جائے گا تو کیسے چلے گا. چلیے ہم تیسری ویڈیو لے رہے ہیں شیخ شعبان کی، پھر چوتھی ویڈیو ہوگی جو میں جواب دوں گا، اور پھر ڈسکشن اوپن سٹارٹ ہوگا. شیخ شعبان جو ویڈیو کا آپ جواب دینے والے ریڈی ہیں؟ ویڈیو سے پہلے 1-2 منٹ سفراج بھائی نے گفتگو کی تھی، اس میں بھی ایک چیز تھا واضح کرنے کی، کیونکہ وہ بول رہے تھے تو میں نے درمیان میں کوئی چیز رکھی نہیں. میں یہ جو بات کثرت سے لوگ پیش کرتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑی نعمت کیا ہے، بالکل نہیں ہے. رسول گرامی کی پیدائش سے بڑی نعمت کیا ہے، آپ کی رسالت سے بڑی نعمت کیا ہے، بالکل نہیں ہے. تو کہا جب نعمت سب سے بڑی ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث، آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان فرمائیے. تو پھر رب کی نعمت ہے رسول اللہ کی پیدائش اور رسالت، تو پھر بیان کیجیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے. تو مجھے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس آیت پر ہمارے حبیب نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ایک لائن میں جواب دے. اچھا، خطاب جو ہوتا ہے قرآن کا، ایک تو خطاب اول ہی ڈائریکٹ سب سے ہوتا ہے، اور ایک خطاب یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ پہلے نبی کو خطاب ہوتا ہے اور پھر نبی کے وسیلے سے میں وسیلہ لفظ بول رہا ہوں جان کر کے. کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ وسیلہ ہم لوگ مانتے ہی نہیں، وسیلہ ہم لوگ مانتے ہیں، شرعی وسیلہ مانتے ہیں. نبی کے وسیلے سے پھر سیکنڈری جو ہے خطاب کیا ہے لوگوں سے. تو یہ جو آیت ہے نا بنعمت ربک فحدث، یہ ڈائریکٹ پہلے رسول کو خطاب کہ اے نبی اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے، پہلے سب سے پہلے آپ کو، پھر امت بھی. تو اب میرا سوال ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر کہتے ہیں نہیں کیا تھا تو کافر ہوئے، اور اگر کہتے ہیں کیا تھا تو بھیا کیا کیا تھا وہی بتا دو. اس آیت پر رسول پاک نے جو عمل کیا تھا تو کیا عمل کیا تھا وہی بتا دو. ہمارا تمہارا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کہ رب کی نعمت کا بیان حبیب پاک نے کس طرح کیا. ہم جانتے ہیں کس طرح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس آپ بھی بتا دو. اتنا سوال. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا میلاد یا اس طرح کی جو بھی چیز ہے کہ نہیں درست ہے، نہیں درست ہے، اور ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک اچھی چیز ہے، اس میں آخر کیا حرج ہے. ابھی میرے بھائی کسی بھائی نے سوال کیا تھا تو میں نے ایک ہی جواب دیا تھا، کہا کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، درود و سلام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس میں فلاں کرتے، اس میں سے کس بات پہ آپ کو اعتراض ہے؟ تو ہم نے کہا کہ عید میلاد پہ اعتراض ہے. پھر گھمایا انہوں نے وہی بات، ہم نے کہا عید میلاد پہ اعتراض ہے. میرے بھائی یہ جو بات آپ کہتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم لوگ اس کا رد کیوں کرتے ہیں، بلکہ ہم لوگ اتنی اسٹریم کیوں کر رہے ہیں، کیوں اتنی لمبی ہوئی اسٹریم؟ ایک بہت خطرناک بات اصل میں اس کے پیچھے ہے. وہ کیا ہے؟ یہ امام شاطبی نے بھی لکھا اس بات کو. امام شاطبی نے باقاعدہ، اچھا امام شاطبی یعنی کہ فقہ اور اصول فقہ کے ماہر عالم مانے جاتے ہیں اور سارے لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں. تو امام شاطبی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب بندہ یہ بات کہتا ہے نا تو اصل میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر لے رہا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر لے. اللہ کے برابر کیسے کر لے رہا ہے؟ کیونکہ قانون ساز کون ہے؟ اللہ ہے. شارع کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی دین کا جو قانون ہے وہ اللہ نے دیا ہے اور ایک ٹوٹلی غیب ہے. اللہ کے رسول کو دیا اللہ نے وحی کی روشنی میں، اور اللہ کے رسول نے ہم کو دے دیا شریعت مانے قانون ہوتا ہے. تو قانون ساز اصل میں، شارع اصل میں اللہ ہے. ہم کتنی بھی اچھی چیز لے کے آئیں اپنے گمان میں، ایک دم نارمل سے نارمل سطح اگر کریں اس کی تو خطرناک اتنی ہے بات وہ کہ گویا ہم نے اللہ کے مقابلے میں اپنے کو قانون ساز بنا لیا. یعنی اللہ کی مرضی کا پتہ اللہ بتائے گا نا، اس کی ناپسندیدگی کا پتہ بھی وہی بتائے گا. لیکن ہم نے یہ بات طے کیا، ہم نے اپنے لیے اتھارٹی رکھ لی کہ گویا یہ بھی اللہ کی مرضی کا کام ہے. یار یہ تو دنیا میں ایک معمولی پرنسپل نہیں برداشت کرے گا. ایک پرنسپل ہو، اس کا اسکول ہو، اس کا کوئی ٹیچر، کوئی ڈونر تلاش کر لے اور کوئی ایک ٹیچر لے کے آئے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا کسی اور نام پہ کلاس کے باہر 1 گھنٹے کی کلاس لگوائے اور وہ سالہ سال چلائے اور بچوں کو فائدہ بھی ہو، سب کچھ اچھا ہو، مگر وہ پرنسپل نہیں برداشت کرے گا. کیوں نہیں برداشت کرے گا؟ کیا یہ کام برا ہے؟ لڑکے بھی تیار ہوں، استاد بھی تیار ہو، پیسہ بھی نہیں خرچ ہونا، کچھ نہیں ہو رہا ہے، پرنسپل کو کوئی نظام میں خلل بھی نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن کیا پرنسپل کی اجازت کے بغیر کوئی اپنا قانون، اچھے سے اچھا قانون ہو کسی کا، چلا سکتا ہے بغیر اپروول لیے؟ یہ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں اصل میں کہ گویا اپنا ایک قانون لا رہے ہیں. ابھی جو مثال آپ دیتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، میرے بھائی شریعت میں یار خود ہی اتنی چیزیں موجود ہیں کہ ہم وہ انجام نہیں دے پاتے. فرض نمازیں ہیں، پھر سنت ہیں، پھر نوافل ہیں، پھر تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، صبح و شام کے اذکار ہیں، سونے کی دعائیں ہیں، اٹھنے کی دعائیں ہیں، جاگنے کی دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، نکلنے کی دعائیں وغیرہ، روزے ہیں، سنت نفل کے اور فرض ہیں. اتنے سارے ہیں کہ اگر ہم عمل کریں پورا تو ہم عمل ہی نہیں کر پائیں گے. شریعت اتنی مکمل ہے.
اب آپ جو مثال دیتے ہیں، آپ بتائیے بدر کی مناسبت سے، بیعت رضوان کی مناسبت سے، یا جس دن اللہ نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی اس کی مناسبت سے، یا کسی اور مناسبت سے ہم ایک نماز ایجاد کر لیں یا ایک کوئی رسم ایجاد کر لیں اور اس میں ہم کہہ دیں کہ 5 بار تلاوت قرآن کرنا ہے، 10 بار درود پڑھنا ہے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، فلاں دن جمع ہو کے ایسا کرنا ہے، اور ہر سال یہ منانا ہے، ہر سال عید بدر منانا ہے، ہر سال عید رضوان منانا ہے، عید بیعت رضوان منانا ہے، یا فلاں منانا ہے، کیا یہ درست ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس میں سب اچھی اچھی چیزیں ہیں. تو یہ 3 مختصر کمنٹ تھے میرے، میں نے اس کو بہت شارٹ میں کیا ہے. زید بھائی ویڈیو جو ہے انشاءاللہ آپ لائیے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.